नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली पर फायरिंग का मामला क्या है। एक नहीं, दो नहीं, 3 हमलों के पीछे असल कहानी क्या है। जब लाल हवेली के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया गया तो किस किस्म के इंकशाफात हुए। दूसरी जानिब मिनिस्टर्स एनक्लेव में क्या कुछ हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने किस तरह से इन हमलों की खुद तस्दीक की है और इन हमलों के ताने बाने कहां से जोड़े जा रहे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शेख रशीद की लाल हवेली पर फायरिंग का मामला क्या है। सबसे पहले आपको एक और ख़बर के मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट और जो नए इंकशाफात हुए हैं उन इंकशाफात से मुख्तसरन आगाह करते हैं। और ये जो ख़बर है, इस ख़बर में असल में अब कुछ बहुत ही तकलीफ़देह हक़ाइक़ सामने आए हैं। ये ख़बर नूर मुक़द्दम केस के मुतल्लिक है, जिन्हें इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर में, यानी इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में जहां अमीर तरीन लोग रहते हैं, वहां ज़ाहिर जाफ़र नामी एक कातिल ने ना सिर्फ उन्हें कत्ल किया बल्कि उनका सर भी तन से जुदा कर दिया था। अब जो तहकीकात हुई हैं ताज़ा तरीन, उनमें जो 4 मज़ीद इंकशाफात हुए हैं बड़े हौलनाक किस्म के, वो चारों इंकशाफात एक एक करके मुख्तसरन आपको बताते हैं। एक तो इंकशाफ ये हुआ है कि मुलजिम से जब तफ्तीश की गई और ये तफ्तीश के दौरान जो सवालात तरतीब दिए गए थे, इसके लिए जो सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई थी, जो वीडियो एविडेंसेस हासिल किए गए थे, उस बुनियाद पर ये सवालात तरतीब दिए गए थे और कुल मिलाकर 20 सवालात किए गए थे। जो तहकीकात का ये तीसरा मरहला था पुलिस की जानिब से। अब इन 20 सवालों में से 15 सवाल ऐसे थे जिनके जवाबात में ये जो मुलजिम था ये नित नए झूठ घड़ता रहा। यानी पहले तो इसने कन्फेशन किया था, पहले तो एतराफ़ जुर्म किया था, लेकिन अब 20 में से जो 15 सवालात थे जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस के एविडेंसेस के हवाले से थे, उनमें से 15 सवालात के जवाबात इसने गलत दिए और जो इस मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ उसमें भी ये डिटेक्ट हुआ और वो पकड़ा गया कि ये 15 सवालात के दौरान इसकी जो बॉडी की हरकत व सकनात थी वो बहुत ज़्यादा मनफी थी, जिससे ये अंदाज़ा लगाया पुलिस ने, जिनके पास पहले ही बहुत सॉलिड एविडेंसेस मौजूद थे, कि इन 15 सवालों के गलत जवाबात दिए गए। दूसरा इंकशाफ ये हुआ कि नूर मुक़द्दम जिनको कत्ल किया गया था, जिन पर चाकू के वार किए गए थे, जो अपनी जान बचाने के लिए जिन्होंने पहली मंजिल से छलांग लगाई थी, तो छलांग लगाने की वजह से भी वो ज़ख्मी हुई थी और जब उन पर चाकू के वार किए जा रहे थे तो वो कुछ थोड़ी सी मज़ाहमत करने में कामयाब हुई थी। तो इस वजह से उनके जो नाखून हैं उनका भी एक डीएनए किया गया ताकि पता चल सके कि ज़ाहिर जाफ़र जो एक पूरा सीन था वहाँ पर, एक अनसीन मर्डर जिसको कहते हैं, यानी जिस वक्त ये कत्ल हो रहा था उस कमरे के अंदर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। तो इसलिए डीएनए का सहारा लिया गया और जब नूर मुक़द्दम के नाखूनों का डीएनए किया गया तो उससे भी ये साबित हुआ कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो नूर मुक़द्दम का कातिल है और नूर मुक़द्दम को कत्ल करने के हवाले से जो अब झूठ बयान किए जा रहे हैं ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से, वो सारे इस डीएनए की वजह से बेनकाब हुए। इसके अलावा अब ये इंकशाफ भी किया गया है कि नूर मुक़द्दम का जो ड्राइवर था उसे भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि असल में नूर मुक़द्दम ने ही अपने ड्राइवर को ये कहा था कि वो ज़ाहिर जाफ़र के घर मुझे ड्रॉप करे। इसी ड्राइवर ने ज़ाहिर जाफ़र के घर नूर मुक़द्दम को ड्रॉप किया था और बाद में नूर मुक़द्दम अपने वालदैन की जानिब से जो टेक्स्ट मैसेजेस भेजे गए, जो मोबाइल पैगामात भेजे गए, जिनमें ऑडियो मैसेजेस भी थे, जिनमें टेक्स्ट मैसेजेस भी थे और जो कॉल्स भी थी,
ان کو تو وہ رسپونڈ نہیں کر رہی تھیں کیونکہ ظاہر جعفر نے ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، لیکن اس ڈرائیور سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، اور اس ڈرائیور سے بھی رابطہ جو کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ ظاہر جعفر نور مقدم سے 7 لاکھ روپے مانگ رہا تھا، اور اس ڈرائیور کو جب رابطہ کیا گیا نور مقدم کی جانب سے تو اس نے 3 لاکھ روپے نور مقدم جس گھر میں موجود تھیں یعنی ظاہر جعفر کے گھر وہاں پہنچائے تھے۔ لیکن اس ڈرائیور کو اس لیے حراست میں لیا گیا کہ نور مقدم نے جب اس سے رابطہ کیا تھا اور اس سے پیسے مانگے تھے تو اس نے اس وقت نور مقدم کے والدین کو کیوں آگاہ نہیں کیا اس بات سے کہ نور مقدم اس طرح سے ان سے پیسے مانگ رہی ہیں، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب نور مقدم کا اپنے والدین سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے اب اس ڈرائیور کو بھی حراست میں لے کر اس سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا جو انکشاف ہوا ہے وہ کال ریکارڈ سے ہوا ہے، یعنی ایک تو پورا میسیجز کا ریکارڈ نکالا گیا تھا، پورا ڈیٹا حاصل کیا گیا تھا نور مقدم کے فون کا بھی، اور ظاہر جعفر کا جو موبائل تھا اور جو اس کی کالز تھیں ان کا پورا ڈیٹا نکال کر اس کا ایک فورنزک آڈٹ بھی کیا گیا تھا۔ اور اب یہ ثابت ہوا ہے کہ قتل کرنے کے بعد ظاہر جعفر جو ہے اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے والد کو بتا دیا تھا کہ میں نے یہ قتل کر دیا ہے، بلکہ اپنی والدہ کو بھی آگاہ کر دیا تھا کہ میں نے نور مقدم کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ظاہر جعفر جو کہ قاتل تھا اس کے والدین نے نہ تو نور مقدم کے والدین کو اس پورے معاملے سے آگاہ کیا، وہ نور مقدم کے والدین کو جانتے تھے، ان کے پاس نور مقدم کے والدین کے کانٹیکٹ نمبر بھی تھے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے بیٹے نے نور مقدم کو قتل کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، انہوں نے نور مقدم کے والدین کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیس کو بھی آگاہ نہیں کیا کہ نور مقدم کے ساتھ کیا کر دیا ہے ان کے قاتل بیٹے ظاہر جعفر نے۔ دوسری جانب جب ملزم ظاہر جعفر کے گھر جہاں یہ مرڈر ہوا وہاں فزیو تھراپی کی جو ٹیم پہنچی جس کو ظاہر جعفر کے والد نے کال کر کے بلایا تھا بغیر بتائے کہ یہاں پر کیا کرائم سین ہوا ہے اور کس طرح سے یہ قتل ہوا ہے، تو اس کے عملے کے ایک رکن پر بھی ظاہر جعفر نے حملہ کیا جب وہ کرائم سین پر پہنچے، یعنی جب ظاہر جعفر کے گھر پہنچے جہاں اس نے نور مقدم کو قتل کیا تھا۔ اور اس وقت بھی نور مقدم کے اس قتل کے حوالے سے جو ظاہر جعفر کے والدین تھے یا فزیو تھراپی کی ٹیم تھی انہوں نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا، اور یہ اطلاع بھی ایک نیبر نے دی پولیس کو کہ یہاں کس قسم کا ایک مرڈر بھی ہو گیا ہے اور بہت بڑا یہاں ایک میس کریٹ ہوا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شیخ رشید کی لال حویلی پر فائرنگ کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے جو ایک تکلیف دہ اپڈیٹ آئی ہے اس اپڈیٹ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے نون لیگ نے آزاد کشمیر میں ایک دھاندلی کا بیانیہ بنایا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، پھر مریم نواز نے نیلم میں جو ایک مقامی سطح کا ایک واقعہ تھا چھوٹا سا اس کو جس طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور یہ تاثر دیا اور اس طرح کے ٹویٹس کیے اور اس طرح کے بیانات دیے کہ جس طرح سے نیلم ویلی میں پاک فوج اور جو لوکل کشمیری ہیں جو مقامی کشمیری ہیں وہ آمنے سامنے آگے ہیں اور پاک فوج مقامی کشمیریوں پر فائرنگ کر رہی ہے اور وہاں کوئی خود مختار کشمیر کے نعرے لگ رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو بیانات مریم نواز نے دیے، ایک پورا جو نیریٹو بنایا گیا جو سوشل میڈیا سیل پر بھی نون لیگ کا میڈیا سیل جو ہے وہ چلاتا رہا، اس کے بعد بھارت نے آزاد کشمیر الیکشن کی جو سچویشن تھی اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کا میڈیا ان چیزوں کو ہیڈ لائن بنا کر چلاتا رہا بلکہ اس کے بعد ایک بڑی خطرناک اپڈیٹ ہوئی، اور وہ اپڈیٹ یہ تھی کہ بھارت کا جو وزارت خارجہ کا محکمہ ہے اس نے باقاعدہ اس معاملے پر سٹیٹمنٹ جاری کرنا شروع کر دیے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون نے دھاندلی کا وہاں بیانیہ بنایا جس کا اب تک کوئی ثبوت نون لیگ پیش نہیں کر سکی۔ خاص طور پر وہ جو مریم نواز نے یہ الفاظ کہے تھے اپنی ٹویٹ میں
جو لکھے تھے کہ وہاں خود مختار کشمیر کے کوئی نعرے لگ رہے ہیں، تو اس پر بھارتی وزارت خارجہ نے اتنے بیانات جاری کیے، اتنے زہریلے بیانات جاری کیے کہ پاکستانی دفتر خارجہ کو اب بھارتی ناظم الامور جو اسلام آباد میں ہیں ان کو طلب کر کے اس معاملے پر احتجاج کرنا پڑا۔ یعنی وہ جو ایک کوشش تھی نون لیگ کی کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں عالمی برادری ان دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھے، اس کوشش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے نون لیگ کی مدد کی اور بڑا ہی ایک زہریلا قسم کا پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال تھی کہ پاکستان کو اس کے نتیجے میں پھر بھارت کے ناظم الامور کو بھی بلانا پڑا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں شیخ رشید کے معاملے پر کہ لال حویلی پر فائرنگ کا معاملہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید پر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ حملے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ تو ان پر حملے کی کوشش اس وقت کی گئی جب لاہور میں ایک شخص سے پسٹل برآمد ہوا اور یہ تحقیقات میں ثابت ہوا اور اس شخص نے اعتراف جرم بھی کیا کہ وہ یہ پسٹل اس لیے لے کر آیا تھا کہ وہ شیخ رشید کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ پولیس کو اس شخص نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا اور بعد میں اس نے یہ کہا کہ اسے ایک غلط فہمی ہو گئی تھی شیخ رشید کے حوالے سے، جس کی بنیاد پر وہ شیخ رشید کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد شیخ رشید نے خود انکشاف کیا کہ 23 جولائی کو بھی ان کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان حملہ آوروں کی تلاش کے لیے پنجاب پولیس اپنی ایفرٹس کر رہی ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ حملہ آور کون تھے۔ اس واقعے کی بھی شیخ رشید نے تصدیق کی اور اب تازہ ترین انکشاف یہ ہوا ہے کہ گزشتہ رات لال حویلی کے اطراف بالکل اس کے قریب دوبارہ سے فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کے دوران ایک بچہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا، جسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اور شیخ رشید نے اس تیسرے فائرنگ کے واقعے کی بھی باضابطہ تصدیق کی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں جب یہ واقعہ ہوا تو شیخ رشید کہاں پر تھے، یعنی یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا تو اس وقت شیخ رشید کہاں پر تھے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ شیخ رشید کی راولپنڈی میں لال حویلی جو بہت مشہور ہے، سیاسی مرکز بھی ہے، ایک تو شیخ رشید کی یہ رہائش گاہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جب سے وہ وزیر داخلہ بنے ہیں تو وزیر داخلہ کی جو انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ان کو منسٹرز انکلیو میں ایک سرکاری رہائش گاہ بھی ملی ہوئی ہے، اور جو منسٹر انکلیو ہے یہ ہے اسلام آباد کے ریڈ زون میں، بہت ہی ہائی سیکیورٹی زون ہے، وہاں بھی شیخ رشید کو ایک سرکاری رہائش گاہ ملی ہوئی ہے۔ لیکن جس وقت یہ واقعہ پیش آیا فائرنگ کا جو لال حویلی کے اطراف پیش آیا تھا، اس وقت نہ تو وہ لال حویلی میں موجود تھے خوش قسمتی سے، نہ ہی وہ منسٹرز انکلیو میں موجود تھے، بلکہ اس وقت وہ موجود تھے سکردو میں، اور یہ اس کو ہم ایک خوش قسمتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب جب یہ لال حویلی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد لال حویلی کے اطراف ایک بڑا سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ اس کی تصاویر اس وقت آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار جو ہیں لال حویلی کے اطراف سرچ آپریشن بھی کر رہے ہیں، اور اب تک جو 3 اٹیمپٹس کی گئیں ان میں سے پہلی اٹیمپٹ میں یعنی جو شخص پسٹل لے کے آیا تھا اس کو تو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن جو 23 جولائی کو اٹیمپٹ کی گئی شیخ رشید کے اوپر اس کے ملزمان ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے، اور آخری اطلاعات تک سرچ آپریشن تو جاری ہے، لیکن یہ جو فائرنگ کا آخری واقعہ ہوا ہے اس کے ملزمان بھی اب تک نہیں پکڑے جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔